दूसरे ट्रक में मेरे साथी और मैं एक आईसीओ के साथ कैंट में गेस्ट हाउस की तरफ चले। मुज़म्मिल गेस्ट हाउस में हमारा मुंतज़िर था, जहां उसने 4 कमरे हमारे लिए रिजर्व करा रखे थे। मुज़म्मिल ने मुझे कहा कि आइंदा चंद रोज़ हम गेस्ट हाउस से बाहर निकलने से एहतराज़ करें, और अगर कोई सिविलियन या वर्दी वाला पूछे तो उससे बताएं कि ब्रिगेडियर हक के मेहमान हैं। मज़ीद चंद हिदायत देकर मुज़म्मिल रुखसत होने लगा तो मैंने उसे कहा कि मैं कल चिटागांग फ़ोन करना चाहता हूँ ताकि अस्फ़हानी का जहाज़ हिरन घाटा पर आ जाए। मुज़म्मिल ने कहा कि इसी आईसीयू के साथ वो एक जीप भेजेगा जिस पर मैं शहर जाऊंगा। मुज़म्मिल बहुत जज्बाती हो रहा था। मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, अगरचे हम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन यकीन रखो, अगर तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के साथ 19-20 भी हुई तो दिलों में पका हुआ लावा यहीं से फट कर बाहर आ जाएगा। तुम्हें अच्छी तरह से बताने का मौका नहीं मिला। हमारी आर्म फोर्सेस को सुकूत ढाका के बाद जल्द ही एहसास हो गया था कि भारत ने हमारे साथ हमदर्दी जताकर ऐसी चाल चली है कि हम उनके गुलाम बनकर रह गए हैं। उसने कहा, उन्हें सिर्फ यही इंतज़ार है कि कोई पहला कदम उठाए। मुजम्मिल के जाने के बाद मैं अपने कमरे के आरामदेह बिस्तर पर लेट कर सोचने लगा कि अगरचे हम तादाद में बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर हमारी मौजूदगी में ऐसी नौबत आई तो हम इनके शाना बशाना लड़ेंगे। ऐसी ही बात सोचता हुआ मैं सो गया। अगले रोज 11 बजे आईसीयू जीप लेकर आया और मैंने टेलीफोन ऑफिस से चटागांग फोन करके अस्फहानी के इंचार्ज को कहा कि अपने अमले के अलावा हमारे 20 अफराद के लिए कम अज कम 1 माह के खुर्दोनोश के सामान से भरा स्टीम भेज दे, और कप्तान को हिदायत करे कि हिरन घाटा पर हमारा इंतजार करे, चाहे उसे महीना भर भी वहां रुकना पड़े। फोन करने के बाद मैंने करेंसी डीलर से कुछ डॉलर बांग्लादेशी टकों में तब्दील करवाए। साथियों ने अपनी ज़रूरत के सामान की लिस्ट मुझे दी। मैंने सब सामान खरीदा और चंद गैर मुल्की रसायल लेकर गेस्ट हाउस वापस आ गया। आइंदा चंद रोज़ में मैं और मेरे साथी गेस्ट हाउस से बाहर न निकले। मुजम्मिल हर सुबह फ़ोन पर हमारी खैरियत दरियाफ्त करता और हर शाम मुझे मिलने आ जाता। उसकी खलना छावनी में सीनियरिटी के लिहाज से दूसरी पोजीशन थी। उसकी हर रोज़ आमद और हमारे ब्रिगेडियर हक के मेहमान होने के बायस गेस्ट हाउस की इंतज़ामिया हमारी बहुत इज्जत करती और दोनों वक्त के खाने हमसे पूछ कर तैयार किए जाते। एक रोज़ मैं अकेला ही दिन के वक्त शहर गया और लोहे के 4 इंच लंबी और खासी मोटी कीलें खरीद कर वेल्डिंग की एक दुकान से 3-3 कीलों को मुख्तलिफ अतराफ में रख कर उनके सरह को यकजा करके वेल्ड करवाया। मैंने ऐसे 20 सेट बनवाए। मुजम्मिल से ये प्रोग्राम तय हुआ था कि मैं सोनिया को अगवा करके अपने साथियों के हमरा एक स्पीड बोट में हिरन घाटा ले जाऊं, और मुजम्मिल यहाँ से रानी, उसके लड़के और दूसरी ख़वातीन को अपने हामी फौजियों के पहरे में खलना लाकर फौजी पहरे में ही किसी स्पीड बोट पर हिरन घाटा भिजवा देगा। 12 साल जाने के तीसरे रोज़ मुजम्मिल की बीवी वापस खलना आई और बताया कि उसके मेके में मुजम्मिल के दोस्त के मेहमानों को खुशामदीद कहा गया है और वो वहाँ बखैरियत और बिल्कुल महफूज हैं। रफ़ीक के बारे में मुजम्मिल से ही पता चला कि उसकी और चकमा मजदूर की लाशें खलना लाई गई हैं। गाइड्स के FIU की हिरासत में होने के बाद शहर में मुख्तलिफ किस्म की चहमी गोइयाँ हो रही हैं। उन दोनों की पुरस्रार हालात में मौत वाक़ होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पोस्टमार्टम के मुताबिक रफ़ीक की मौत ज़्यादा शराब पीने से और मजदूर की किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है। हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात करने वाली टीमों को हेलीकॉप्टर और लाशों के झुलसे हुए टुकड़ों के अलावा मिसाइल के टुकड़े और चली हुई गोलियां भी मिली हैं, जिनसे तहकीकाती टीमें इस हतमी नतीजे पर पहुंची हैं कि हेलीकॉप्टर की तबाही किसी फ़नी खराबी के बायस नहीं हुई, बल्कि उसे मुख्तलिफ हथियारों से हिट किया गया है। बांग्लादेशी टीम भारत के खौफ से इस हादसे को भारत के मुखालिफ भारतीय दहशतगर्दों की कार्रवाई कह रही है, जबकि भारतीय टीम इस हादसे को भारत मुखालिफ बांग्लादेशियों के सर थोप रही है। एक और इम्कान पर दोनों टीमें मुत्तफिक हैं कि इसमें पाकिस्तान की किसी जासूस एजेंसी का हाथ हो सकता है। तहकीकात जारी हैं और अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। मुजम्मिल जब ये सब कुछ मुझे बता रहा था तो उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरी हुई थीं। मेरे पूछने पर पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरा इसरार बढ़ा तो मुजम्मिल ने बताया कि सुबह ही जैसूर छावनी से
FIU کا ایک یونٹ یہاں پہنچا ہے اور ان کی تفتیش کا آغاز رفیق کے گھر والوں سے پوچھ گچھ سے ہوا ہے۔ یہ یونٹ 8 افراد پر مشتمل ہے اور اس کے آدمی سارے شہر سے اس بارے میں اطلاعات اکٹھی کر رہے ہیں۔ یہ باتیں کھلنا کی FIU نے اسے بتائی ہیں کیونکہ کھلنا کا FIU جیسور کے FIU کی نگرانی کر رہا ہے۔ کھلنا کینٹ کے گیسٹ ہاؤس میں میرے ساتھی اور میں ایک طرح سے نظر بند تھے۔ بھارتی تحقیقاتی ٹیم اور جیسور سے آنے والے FIU کے یونٹ کھلنا میں اپنی تحقیقات کر رہے تھے اور کھلنا میں متعین FIU کا مختصر عملہ ان دونوں ٹیموں کی تحقیقات کی خفیہ نگرانی میں مصروف تھا اور کرنل مزمل کو اپنی روزانہ کارکردگی کی رپورٹ دیتا تھا اور کرنل مزمل ہر شام مجھے اسے ملنے والی رپورٹس کی بنیاد پر دونوں ٹیموں کی پروگرس بتاتا تھا۔ رفیق کے گھر کے افراد سے بھی ان دونوں ٹیموں کو سوائے اس کے کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ رفیق ایک شکار پارٹی کے ساتھ گیا تھا اور اس کی لاش واپس آئی ہے۔ دونوں لاشوں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے بھی بکثرت شراب نوشی اور زہریلے سانپ کے ڈسنے سے موت واقع ہونے کے سوا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ دونوں گائیڈ بھی غائب کر دیے گئے تھے، لہٰذا 4 روز کی تحقیقات سے ہیلی کاپٹر کی تباہی کا شکار پارٹی سے کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکا اور دونوں ٹیمیں ناکام ہو کر اور نئے خطوط پر تحقیقات کا رخ موڑنے پر مجبور ہو کر کھلنا سے واپس چلی گئیں۔ ایک شام میں نے کرنل مزمل کو کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فی الوقت تو خطرہ ٹل گیا ہے لیکن بالکل ختم نہیں ہوا۔ گیسٹ ہاؤس میں ہمارا زیادہ عرصے تک قیام تمہارے مخالف فوجی افسران کو ہماری طرف متوجہ کر سکتا ہے، لہٰذا ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مزمل اگرچہ مجھے ہماری سلامتی کے متعلق کافی تسلی دیتا رہا لیکن میری چھٹی حص مجھے بار بار جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں خطرہ ہے اور ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ مجھے اپنی ذات سے زیادہ اپنے ساتھیوں کی سلامتی کی فکر تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم پکڑے جاتے تو میرے ساتھی بغیر کسی لالچ، غرض اور مقصد کے صرف میرا ساتھ دینے اور دوستی نبھانے کے ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزا پاتے۔ مزمل سے خاصی بحث و تمحیص کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ میرے تھائی ساتھیوں کو ایک ٹرک مع ان کے سامان کے آج رات باری سال لے جائے، جہاں مزمل کے سسرال والے ان کے قیام و طعام کا بندوبست کریں گے، اور اسی ٹرک پر کلپنا کو کھلنا لایا جائے اور ایک سپیڈ بوٹ پر فوجی جوانوں کے ساتھ کیسر اور اس کے ساتھی کلپنا میں جیسور سے اوپر شمال کی طرف درسنا جائیں اور کیسر، کلپنا اور ساتھیوں کو بارڈر کراس کروا کے میں فوجی جوانوں کے ہمراہ کھلنا واپس لوٹ آؤں۔ میری واپسی پر 12 سال سے رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی اور میرے تھائی ساتھیوں کو فوری کھلنا لایا جائے اور تھائیوں اور رضی کے سوا باقی سب کو ہرن گھاٹا بھیج دیا جائے اور یہ ہرن گھاٹا چلے جائیں۔ کرنل مزمل نے رات 9 بجے فوجی ٹرک بھیج دیا جس پر تھائی ساتھی 12 سال کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح کلپنا کو لے کر ٹرک واپس آ گیا اور صبح تقریباً 9 بجے ایک تیز رفتار موٹر بوٹ سے 3 باوردی فوجی، جن میں ایک GCO تھا، میں، رضی، کلپنا اور کیسر اور اس کے ساتھی درسنا کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے پاس اتنا روپیہ تو تھا نہیں کہ کیسر اور اس کے ساتھیوں کو مگ اور مورنگ کے جواہرات میں ان کے حصے کی رقم ادا کر سکوں، لہٰذا بینک لاکر سے اندازاً ان کے حصے کے جواہرات اور $8,000 لے کر میں نے روانگی سے پہلے کیسر کے حوالے کیے۔ مزمل نے حالات کے پیش نظر ICO کو بریگیڈیئر حق کا ایک خط دیا جو ہمارے لیے پروانہ راہداری تھا، اور JCO کو ہمیں بطور اس کے غیر ملکی مہمانوں کے درسنا تک لے جانا اور واپس لانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ مزمل نے کہا کہ جیسور سے گزرتے وقت فوجی دریائی گشتی پارٹیوں نے اگر ہمیں روکا تو یہ خط دکھا دیا جائے۔ ہم اگرچہ دریا کے بہاؤ کے مخالف سمت سفر کر رہے تھے لیکن سپیڈ بوٹ کے طاقتور انجن کے باعث ہماری رفتار خاصی اچھی تھی۔ جیسور بلکہ درسنا تک دریا کے پارٹ کے دونوں طرف خاصی تعداد میں درخت تھے اور انہی درختوں کے ساتھ فوجی دریائی گشتی پارٹیوں کی ہیوی مشین گنوں سے لیس موٹر بوٹس کھڑی تھیں۔ ہماری بوٹ کے فوجی ان کشتیوں کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ باوردی فوجیوں کو ہماری بوٹ میں دیکھ کر ہم سے کوئی تعرض نہ کیا گیا اور کھلنا کا فاصلہ ہم نے 7 گھنٹے میں طے کیا۔ اس دوران 2 مرتبہ بوٹ کے انجن کو ریسٹ دینے کے لیے بوٹ کو کنارے پر لایا گیا اور ہم نے بھی کنارے پر لیٹ کر کمر سیدھی کی اور کرنل مزمل کے بھیجے ہوئے سینڈوچ کھائے۔ دنیا بھر میں جن ممالک کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں وہاں قانونی طور پر سرحد پار کرنے والوں کے علاوہ
غیر قانونی سرحد پار کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی اور وہاں کے مقامی لوگ اجرت لے کر نہ صرف محفوظ پوائنٹس تک لے جاتے ہیں بلکہ زیادہ اجرت لے کر سرحد کے پار محفوظ مقامات تک چھوڑنے بھی چلے جاتے ہیں۔ دونوں اطراف کے بارڈر کے نگرانوں سے بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں اور بارڈر کراس کرتے وقت یہ نگران روپیہ لے کر اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتے ہیں۔ رضی نے شام تک ایسے 2 مقامی آدمی تلاش کیے جنہوں نے بھارت جانے والے ہمارے ساتھیوں کو نہ صرف بارڈر کراس کروانے بلکہ بھارت میں شانتی پور تک لے جانے کی حامی بھر لی۔ دونوں کی اجرت مع دونوں اطراف کے فوجی نگرانوں کو ہڈی دینے کے لیے $1000 طے ہوئی۔ درسنا سے بارڈر صرف 4 کلومیٹر ہے۔ شام 7 بجے کیسر اور اس کے ساتھی مجھ سے گلے مل کر وداع ہوئے۔ ان بے لوث دوستوں سے اس وداعی ملاقات کے دوران ہم سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے ان سے جدا ہو کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ میں نے کیسر کو کہا کہ شانتی نگر پہنچ کر وہ پہلا کام یہ کرے کہ کھلنا میں کرنل مزمی کے گھر اپنے پتے پر تار بھیج کر اپنی خیریت کی اطلاع دے۔ پروگرام کے مطابق کیسر نے شانتی نگر سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کلپنا کو چھوڑنے دارجلنگ جانا تھا اور باقی ساتھیوں نے دہلی۔ کلپنا نے بھی مجھ سے میرا پاکستان کا ایڈریس لیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے خط و کتابت رکھے گی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ آٹومیٹک رائفلیں اپنے ہمراہ لے جائے اور اگر بارڈر کراس کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اسلحے کو ضرور استعمال کرے۔ دشمن کے ہاتھوں مرنے سے پہلے دشمنوں کو ہلاک کرنے سے یہ حسرت تو باقی نہیں رہتی کہ مقابلہ کیے بغیر بزدلوں کی طرح مارے گئے۔ غرض ہے کہ انہیں رخصت کر کے میں نے اسی جگہ پر چند گھنٹے رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بارڈر کراس کروانے والے دونوں افراد اپنے ایک اور آدمی کو اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے جس نے بارڈر کراس کر کے اور انڈین BSF کی چوکیوں اور گشت کے ایریا سے نکلنے کے بعد کیسر کا لکھا ہوا رکا مجھے لا کر دینا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ آدمی واپس لوٹا۔ کیسر نے لکھا تھا کہ وہ بخیریت بارڈر سے گزر کر محفوظ علاقے میں پہنچ گئے ہیں اور انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کیسر اور ساتھیوں کے جانے کے بعد میں نے آنکھ تک نہیں چھپکائی تھی۔ رکا ملنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی اور کمر سیدھی کرنے کو میں اور رضی وہیں لیٹ گئے۔ صبح 8 بجے ہم موٹر بوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوجی ہمارے انتظار میں تھے۔ واپسی کے سفر میں ہماری بوٹ کی رفتار دریا کے بہاؤ کی جانب چلنے اور وزن کم ہونے سے نسبتاً زیادہ تھی۔ ہم جیسور سے بھی بخیر و عافیت نکل آئے۔ راستے میں 2-3 جگہ کنارے پر رک کر ہم نے پیٹ کی آگ بجھائی اور شام ہوتے ہوتے ہم کھلنا پہنچ گئے۔ میں تینوں فوجیوں کی ہمراہی میں کرنل مزمل کے گھر گیا۔ فوجی تو کرنل مزمل کو ڈیوٹی انجام دینے کا بتا کر اپنے یونٹ میں واپس چلے گئے۔ رضی میرے ساتھ تھا۔ کرنل مزمل کے ڈرائنگ روم میں ہی ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ اپنی خاصی بڑی کوٹھی کے ایک کمرے میں مزمل نے رضی کے ٹھہرنے کا انتظام کیا اور اسے کمرے میں بھیج کر مجھے کہا کہ جب تک کھلنا سے ہماری واپسی نہیں ہوتی ہمیں نہایت ہوشیاری اور رازداری سے یہاں رہنا ہوگا۔ میرے ماتحت FIU یونٹ نے مجھے بتایا ہے کہ اگرچہ بھارتی اور جیسور کی تحقیقاتی ٹیمیں واپس چلی گئی ہیں لیکن اپنے چند کارکنوں کو یہیں چھوڑ گئی ہیں اور وہ ہمارے سارے شہر میں کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ وہ درشن ہوٹل اور بعد میں کینٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بھی گئے۔ بریگیڈیئر حق سے اس کے مہمانوں کے کوائف پوچھنے کی تو ان میں ہمت نہیں تھی لیکن درشن ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کے سٹاف سے انہوں نے تمہارے متعلق خاصی چھان بین کی ہے۔ دونوں گائیڈ بھی ہمارے حراست میں ہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھروں پر بھی ٹیموں کے کارکن گئے تھے۔ میں نے اور بریگیڈیئر حق نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر کل بھی جیسور چھاونی اور بھارتی ٹیموں کے کارکن یہاں کینٹ میں دکھائی دیے تو انہیں بھی حراست میں لے لیا جائے کیونکہ فوجی قانون کے مطابق بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بغیر اجازت کسی سویلین لباس میں بغیر کسی بظاہر وجہ کے مشتبہ حالت میں گھومنے والے بے شک اپنے ہی ڈویژن کے آدمی کیوں نہ ہوں انہیں پوچھ گچھ کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ آج رات ہمارے حامی افسران کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جیسور چھاونی والے بھارتی ہیلی کاپٹر کی اپنی حدود میں تباہی سے ہراساں ہو کر بغیر کسی معقول شہادت کے سارا الزام ہم پر ہی تھوپ نہ دیں۔ مزمل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھے پھر یقین دلایا کہ فکر کی ایسی کوئی بات نہیں۔ رضی بنگلہ دیش کا شہری ہے اور سارے ملک میں کہیں بھی جا سکتا ہے لیکن کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیتے ہوئے ہم دونوں اس کے گھر پر ہی رہیں۔
اپنی کوٹھی کے مہمان خانے میں مجھے چھوڑ کر مزمل واپس چلا گیا۔ میں نے حساب لگایا تو سونیا کے چٹ جانے میں ابھی 5 دن باقی تھے اور یہی ایک موقع تھا جس سے ہم آسانی سے سونیا کو اٹھا سکتے تھے۔ خانقاہ پر دھاوا بولنے اور سونیا کو وہاں سے اٹھانے کے لیے میرے وسائل اس وقت بھی بہت کم تھے جب کیسر اور اس کے ساتھی میرے ساتھ تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب میرے ساتھیوں کی نفری اور اسلحہ بھی آدھے سے کم رہ گیا تھا اور اس موجودہ نفری میں حمید اور رضی بھی غیر مسلح تھے۔ خانقاہ پر دھاوا بولنے اور ایک نن طالبہ کو اٹھانے پر نہ صرف سارے بنگلہ دیش میں شور مچ جاتا بلکہ دنیا بھر کے عیسائی ممالک احتجاج کے باعث بنگلہ دیش کی حکومت پوری طرح حرکت میں آ جاتی۔ خانقاہ کی وین سے چرچ سے واپسی پر اس بچی کا اغوا کسی شخص کی ذاتی حرکت سمجھی جاتی اور صرف مقامی انتظامیہ ہی اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس واقعے کی تفتیش کرتی۔ ہمارا منصوبہ اگرچہ کم خطرناک تھا لیکن اگر کوئی ہوشیار ضلعی حاکم کھلنا میں داخل اور باہر جانے والے دریائی راستے کی ہی ناکہ بندی کر دیتا تو ہمارا بچ نکلنا محال ہو جاتا۔ میں اس منصوبے کو آخری ٹچ دیتے ہوئے سو گیا اور صبح کرنل مزمل کو کہا کہ میرے تھائی ساتھیوں کو باری سال سے پرسوں یہاں بلوا لے اور خواتین کو کہہ بھیجے کہ بالکل تیاری کی حالت میں رہیں، انہیں کسی وقت بھی کھلنا آنا اور ہرن گھاٹا پہنچنا ہوگا۔ مزمل نے میرے کہنے پر اپنے ایک بااعتماد ICO کو بھیجا جس کے ساتھ شہر جا کر میں نے بینک سے لاکر سے تمام جواہرات اور رقم نکال لی۔ حالات لمحہ بلمحہ تبدیل ہونے کے آثار تھے اور شاید بعد میں یہ ممکن نہ ہوتا کہ میں شہر جا سکوں۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے جو وقتی اقدام کیے تھے ان کے نتیجے میں ہم قدرے محفوظ تو ہو گئے تھے لیکن خطرہ پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ جس کے متعلق میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یکایک سامنے آ گیا۔ خانقاہ کی وین کو چرچ سے واپسی کے سفر کے دوران روک کر سونیا کو اٹھانے تک کا پروگرام تو ٹھیک تھا لیکن جن باتوں کو ہم نے غیر دانستہ طور پر نظر انداز کر دیا تھا وہ یکایک سامنے آ گئیں۔ سونیا کو تو پیدائش سے 15 یوم کے اندر خانقاہ والوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اس میں وہ خود کو ایک کٹر کیتھولک عیسائی اور خانقاہ میں دی گئی تعلیم کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چل کر دنیاوی لذتوں سے بیزاری اور صرف اپنے مذہب کی خدمت اور تقدس کے لیے دنیا میں آئی تھی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا کہ خانقاہ کی وین سے اٹھاتے وقت سب سے زیادہ ریزسٹنس یعنی مخالفانہ جدوجہد سونیا نے کرنی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے مہینوں کا عرصہ درکار تھا کہ وہ ایک بے غیرت مسلمان کی بیٹی ہے جسے اس کا باپ خانقاہ میں چھوڑ گیا تھا اور اس کی ماں چکما کی رانی ہے جو اپنی مجبوریوں کے باعث اس کی محبت اور اپنی ممتا کے جذبے کو دل میں چھپائے برسوں سے اب تک اس کے باپ کے ہاتھوں مسلسل بلیک میل ہو رہی تھی اور ہم اسے خانقاہ کی اس قید خانے سے نکال کر لے جا رہے ہیں جہاں جوان ننوں کے ساتھ پادری گاڈ فادر کے بحروپ میں ایسے گھناؤنے کھیل کھیلتے ہیں کہ شرم سے انسانیت بھی منہ چھپا لیتی ہے۔ سونیا اتنی چھوٹی اور معصوم بچی تھی کہ اسے خاموش رکھنے کے لیے ہم اس پر کوئی سختی بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں خود ذاتی طور پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ عیسائی خانقاہ کے ظاہری پرامن ماحول سے نکالتے ہوئے سونیا کو اسلام کا پہلا نمونہ جبر و تشدد، مار دھاڑ، گولیاں چلنے، خون خرابے کی صورت میں دیکھنا پڑے۔ عیسائیت کی بنیادی تبلیغ کہ کوئی اگر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال مارنے والے کے سامنے کر دو کے برعکس اسلام میں کافر کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور قصاص میں آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان لینے کی اجازت ہے۔ اسلام میں دشمن کو معاف کرنا بھی بڑی بہادری اور نیکی سمجھا جاتا ہے لیکن اس دین کو عین انسانی فطرت کے مطابق بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی فطری جذبات کو سرے سے کچلنے سے ہی معرفت اور مذہب کی معراج نہیں ملتی بلکہ اس دین میں دنیا داری کے تمام تقاضے جائز حدود میں رہ کر پورے کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ان تقاضوں کو پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ انسانیت کی اصل معراج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ انہی تقاضوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق پورا کرنے میں ہے۔ میری مشکل یہ تھی کہ سونیا کو اسلام کے مذہبی اصول اور تبلیغ سے راغب تو بعد میں کیا جانا تھا اور اسے اٹھانے کے دوران جو کارروائی ہم نے کرنی تھی اس کی وجہ سے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مطابق
اس کے ناپختہ ذہن میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہو جانے کا پورا احتمال تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک کار کی ضرورت تھی۔ کھلنا میں ان دنوں بمشکل 15-20 موٹریں تھیں اور کوئی ایک ٹیکسی بھی نہ تھی۔ پھر ہرن گھاٹا میں جہاز پر پہنچنے تک سونیا کی سخت نگرانی کرنی تھی تاکہ وہ شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کرنے اور ہماری قید سے نکلنے کی جد و جہد نہ کر سکے۔ خانقاہ میں ننوں کی تربیت میں مردوں سے چھو جانا تو بڑی بات ہے، ان سے آنکھیں ملانے کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ ایسے ماحول میں تربیت پانے والی بچی ہم مردوں کے اسے جسمانی طور پر اٹھانے کو اپنی تربیت کے مطابق ذہنی طور پر قبول نہ کرتے ہوئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی، جس میں خودکشی کی کوشش میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ سونیا کو اٹھانے کی کارروائی ہمیں دن دہاڑے کرنی تھی۔ اگرچہ ہم نے اس کارروائی کے لیے ایک نسبتاً سنسان جگہ چنی تھی، لیکن پھر بھی راہگیروں سے تو آمنا سامنا ہونے کا 95% امکان تھا۔ یہ جزئیات جن پر ہم نے پہلے توجہ نہیں دی تھی اب بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی تھیں۔ سونیا کو اٹھانے کا پروگرام ہم نے اپنے طور پر بنایا تھا۔ کرنل مزمل پہلے ہی ہمیں پناہ دینے، کیسر اور دوسرے ساتھیوں کو بارڈر کراس کرانے میں ہماری بھرپور مدد کرنے اور تحقیقاتی ٹیموں سے ہمیں بچانے کی کوشش میں بے حد ٹینشن میں تھا۔ اب سونیا کے مسئلے میں اس کی مدد مانگ کر میں اسے مزید پریشانیوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد مجھے مسز ڈیوڈ کا خیال آیا۔ پیسے کی اسے بے حد ضرورت تھی۔ جوانی میں ہی شوہر کی حادثاتی موت کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اب ڈھلتی جوانی میں اپنی جسمانی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ پیسوں کا لالچ دے کر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی۔ وہ بیوقوف بھی نہیں تھی، کیونکہ خانقاہ میں اس نے سونیا کے بازو پر پیدائشی نشان دیکھنے کے لیے فوری طور پر جو کہانی گھڑی تھی وہ کسی عام سی عورت کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے مذہب سے بھی اس سے زیادہ لگاؤ نہ تھا، ورنہ وہ خانقاہ کی اندرونی باتیں اور کہانیاں مجھے نہ سناتی۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پیسے کے زور پر مسز ڈیوڈ کو خریدا جائے اور میرے تھائی ساتھی سونیا کے ساتھ کھلنا سے روانگی تک اس کے گھر میں ٹھہرے۔ سونیا بھی مسز ڈیوڈ کی وجہ سے خود کو صرف اجنبیوں میں گھرا محسوس نہیں کرے گی، اور انگریزی زبان میں مسز ڈیوڈ اسے نہ صرف دلاسا دیں گی بلکہ مختصراً اصل حقائق سے بھی آگاہ کرے گی، تاکہ جب ہم سونیا کو لے کر جہاز پر جائیں اور وہ اپنی ماں سے ملے تو وہ ممتا کے جذبے سے کسی حد تک آگاہ ہو چکی ہو۔